बड़ी खबर आपको दे, तालिबान का काबुल पर ताकत के जोर पर कब्जा ना करने का ऐलान। तालिबान क़यादत ने अपने जंगजुओं को काबुल शहर में दाखिल होने से रोक दिया। काबुल शहर का फैसला मुज़ाकरात और अफ़हाम तफ़हीम से होगा। तालिबान तर्जुमान का ये भी कहना है। तालिबान का किसी से सियासी इंतकाम ना लेने का भी ऐलान। सरकारी इदारों में काम करने वालों के लिए आम माफ़ी होगी। तालिबान तमाम शहरियों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसी से मुतालिक मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ हैं। तारिक आफाक, अब से पहले कुछ ये इतलात आ रही थी कि 70% शहर ऐसे हैं जहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब ये ऐलान सामने आया है कि वो ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा नहीं करेंगे। क्या बाकी शहरों के बारे में भी यही हिकमत अमली होगी? देखें, सब ऐसा था कि तकरीबन जितने भी बड़े शहर हैं अफगानिस्तान के, उनपे सब पे जो है तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये वाहिद शहर था जो हुकूमती तहवील में है इस वक्त तक। और इसके चारों अतराफ में जो है इस वक्त तालिबान फैले हुए हैं, लेकिन तालिबान ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो ताकत के जोर पे इस शहर को फतह नहीं करेंगे, बल्कि अफ़वाम तफ़हीम और मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल जारी है, उसके नतीजे में जो फैसला होगा उसी फैसले के तहत वो इस शहर का फैसला होगा। इस हवाले से आज उनके जो तर्जुमान थे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बाकायदा एक ऐलान जारी किया है, जो है हिदायत भी किया है कि काबुल से जो वो रुक जाए, उनको रोक दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए कबूल होगा। इसके अलावा एक और नुकते की उन्होंने वजाहत की है कि तालिबान जो है वो सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, किसी को वो सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, और जितने भी वहाँ से सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं या जो हुकूमत मिले हुए लोग थे, उनके लिए भी आम माफी होगी, किसी से सियासी इंतकाम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो काबुल के शहरी है उनको भी ये यकीन दिलाया है कि वो उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यही तालिबान की जिम्मेदारी होगी, किसी को जो है उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह से तालिबान तर्जुमान का ये कहना है कि काबुल शहर का फैसला मुज़ाकरात और अफ़वाम तफ़हीम से होगा, ये मुज़ाकरात किससे होंगे? अफगान हुकूमत से होंगे क्या? देखिए, इस वक्त जो कतर में मुज़ाकराती अमल जारी है उसमें ट्राइका प्लस का जो मुज़ाकराती अमल है उसमें अफगान गवर्नमेंट के अब्दुल्ला उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। जो अफगान गवर्नमेंट है उनका वक्त की क़यादत जो अब्दुल्ला कर रहा है। कल उनके बारे में इतलात थी कि वो एक हंगामी उसके दौरे पे आए थे काबुल। उन्होंने जो ना एक अबूरी हुकूमत का एक खाका भी पेश किया है अफगान गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने, चूंकि उसमें आदमी बिरादरी भी शामिल है, उसमें कतर भी शामिल है, और पाकिस्तान के नुमाइंदे भी शामिल है, और उसमें अफगानिस्तान तालिबान के नुमाइंदे भी शामिल है, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शामिल है। तो कतर में जो मुज़ाकराती अमल जारी है उसके नतीजे में जो भी फैसला होगा वो फैसला तालिबान ने कहा है कि वो उनके लिए काबिल कबूल होगा, और काबुल शहर का फैसला भी जो है उसी मुज़ाकरात से मशरूत है। अच्छा तारिक आफाक, जिस तरह से अब से कुछ देर पहले इत्तलात थी कि काबुल शहर में तालिबान दाखिल हो गए हैं, अब ये एलामिया कुछ और बता रहा है, तो जो जंगजू तालिबान के काबुल शहर में दाखिल हो चुके हैं उनको वापस बुलाया जाएगा? एलामिया कुछ ऐसी इत्तलात दे रहा है? देखिए, इलामी में तो उन्होंने ये कहा था कि जो जंगजू शहर में दाखिल हो चुके हैं वो शहर के दरवाजों पे आके और शहर के जो नवाही इलाके हैं वहां पे आके अपने डेरे डाल दें, लेकिन शहर में दाखिल होने से उनको रोक दिया गया है। तो यकीनन इस इलामे के तहत अगर उन्होंने अपने जंगजुओं को ये हिदायत की है कि वो शहर से बाहर निकल आए, तो यकीनन वो शहर से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अमल इस वक्त जो ना, अगर आप देखें तो काबुल शहर जो है ये अफगानिस्तान के ये तालिबान के कब्जे में और उनकी तहवील में आ चुका है। इसलिए उनके लिए जो ना, अगर वो अपने जंगजुओं को बाहर भी रखते हैं या अंदर भी रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमलन जो है इस वक्त काबुल शहर पे तालिबान का कब्जा है। और ये है कि उन्होंने चूंकि मुज़ाकराती अमल का इंतजार करना है, तो उस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में जो भी फैसला होगा तो वो फैसला तालिबान तर्जुमान का ये कहना है कि वो उनके लिए भी काबिल कबूल होगा। और इसलिए चूंकि वहाँ पे आदमी बिरादरी ने भी ये उनको मुतनब्बे किया था कि अगर उन्होंने जबरदस्ती और ताकत बलबूते पे काबू करने की कोशिश की तो फिर इस सूरत में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और कल जो कतर से जो एक कतर गवर्नमेंट ने जो एक इलामिया जारी किया था उसमें भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर जबरदस्ती ये घुसने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो इस सूरत में वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस वक्त तालिबान चूंकि सफारती अमल पर कोई सफारती महाज पर भी वो बड़े मुतहरिक हैं, और उनकी ये कोशिश है कि वो आलमी बिरादरी को साथ लेकर उनके दिमाग को हासिल करते हुए वो अपनी हैसियत को और अपनी तारिक आफाक साहब, जिस तरह से आप इस एलामिया की इत्तलात दे रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त साबिक सफारतकार रुस्तम शाह महमूद साहब हमारे साथ हैं। रुस्तम शाह साहब, अब से कुछ देर पहले इत्तलात ये आ रही थी कि काबुल का कंट्रोल भी तालिबान ने हासिल कर लिया है, तालिबान काबुल शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन अब तालिबान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है
کہ طاقت کے زور پر وہ کابل کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. مزید وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کابل شہر کا فیصلہ مذاکرات اور افہام و تفہیم سے ہوگا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے یا ایسا ہوگا؟ جی ایسا ہی ہوگا. اب کابل انتظامیہ کا اقتدار میں رہنا اب آؤٹ آف کویسچن ہے. اشرف غنی صاحب کی حکومت کو اب جانا ہوگا. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ نیگوشیشن ہوتی ہیں یا ویسے طالبان کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایسا رنگ دینے کی کوشش کریں کہ وہ نیگوشیشن کے ذریعے افغانستان پہ قابض ہو گئے ہیں، لیکن افغانستان پہ ان کا عملاً اب سارے افغانستان پہ کابل شہر کے بغیر قبضہ ہو گیا ہے. تو اس کو اب تسلیم کرنا چاہیے. باقی کابل پہ کنٹرول کی بات ہے تو وہ ویسے تو کنٹرول ان کے ہاتھ میں شاید آ جائے گا چند دن میں، لیکن اس کو یہ رنگ دینے کے لیے کہ یہ زور سے نہیں ہوا ہے، نیگوسیشن سے ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا کوئی ویسے ایک ڈرامہ رچایا جائے. اور مذاکرات اس کی وجہ کیا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بظاہر تو 70% علاقوں پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا. صرف ایک الگ سٹیٹمنٹ کابل شہر کو لے کر سامنے آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس شہر میں 4-5 سال تک وہ مہمان رہے قطر میں، دوحہ میں، اور ان کی بڑی مہمان نوازی کی گئی اور ان کے لیے مراعات دی گئی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس ملک نے اب ان سے درخواست کی ہے کہ وہ بزور قبضہ نہ کریں. تو اس ملک کے جو مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے طالبان اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے نتیجے میں کابل پر ان کا قبضہ ہو جائے. ویسے افغان فوج اب لڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کا مورال گر چکا ہے اور وہ اس گرتے ہوئے نظام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگائیں گے. وہاں پہ اور بھی بڑی وجوہات ہیں کہ افغان سیکیورٹی سسٹم کیوں کولیپس ہو گیا ہے، جس کو 20 سال میں امریکہ نے ٹرین کیا، ان کو ایکوپ کیا، ان کو اسلحہ دیا، ان کو سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے. تو وہ سارے افغانستان میں طالبان نے لڑائی بہت کم لڑی. جتنے بھی شہر تھے 90% جو شہر ہے وہ تو ویسے سرنڈر ہو گئے، کیونکہ لوگ اس نظام سے خوش نہیں تھے، وہ اس نظام کو قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن رستم شاہ صاحب ایک جانب صورتحال یہ بھی ہے، 50 امریکی ڈپلومیٹس ابھی امبیسی میں ہیں، اس کے باوجود بھی پینک کی سچویشن نہیں ہے. سرکاری عمارتوں کو خالی کروایا جا رہا ہے کابل شہر کے اندر بھی. یہ صورتحال، یہ جس تناظر میں جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی کابل شہر کا کنٹرول حاصل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کابل شہر کا کنٹرول تو دیکھیں، کل تو جلال آباد پتہ ہو گیا، پرسوں جو ہے وہ کل جلال آباد میں مزار شریف ان کے ہاتھ میں آئے. تو اتنی جلدی ان کے پاس اتنی فورس تو نہیں ہے کہ کابل کا محاصرہ کر کے کابل کے اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ کابل ایک فورٹیفائڈ سٹی ہے. وہاں پہ ڈیفینسز ان کی کافی آن پیپر بہت مضبوط ہیں. ان کے پاس ہوائی جہاز بھی ہیں، جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. ایئر فورس کو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو لوگ اس کی زد میں آئیں گے. بمباری سے جو لوگ ہلاک ہوں گے وہ بھی طالبان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. تو طالبان یہ نہیں چاہتے کہ ان پر بمباری کرتے ہوئے عام لوگوں کو نشانہ بنایا جائے اور پھر لوگ ان کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اس لیے یہ اب جو امریکن وہ ان کی بات آپ نے کی، تو اس کے لیے تو اب 4000 امریکی فوج کابل کے اندر داخل ہو گئی ہے. وہ مزید دستے آ رہے ہیں. ان 4000 کا تو اسٹینسبلی ظاہراً یہ مقصد ہے کہ ڈپلومیٹس کی ایویکویشن کو پیسفل بنایا جائے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ طالبان نے 29 فروری کو جو معاہدہ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم غیر ملکی فوجوں پہ کوئی حملے نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس کی گارنٹی دی ہے. یہ جتنی بھی امریکن ہے ان کا کانڈکٹ، ان کو سیف ایویکویشن، یہ طالبان کی بھی ذمہ داری ہے. طالبان ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یہ بات تو بالکل سرٹن ہے. لیکن امریکہ اتنی بڑی تعداد میں فوج واپس کیسے لے آیا، اس پر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ آیا ان کی کوئی اور بھی مزید کچھ ارادے ہیں یا نہیں. اور اتنی جلدی میں امریکی فوج کا انخلا کیوں ہوا، یہ سوال بھی ہم آگے چل کر اٹھائیں گے. رستم شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ڈیفنس انالسٹ ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ماریہ صاحبہ، ایک بار پھر سے فال آف کابل ہم دیکھ رہے ہیں. 3 لاکھ افغان فوجی، 20 سال سے امریکہ وہاں پر ہے. 9 دن کابل انتظامیہ افغان حکومت ریزسٹ نہیں کر پا رہی. کیا تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی جائے گی؟ فال آف کابل ایک بار پھر ہمارے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں، جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ کابل کے لیے ہو رہی ہے، یہ بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف، اور کسی بھی ملک کی فوج اپنے لوگوں کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتی ہے.
اس لیے اشرف غنی صاحب کا یہ تصور کرنا کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے طالبان فورسز کے خلاف جو ہے ویپنز اٹھاتی ہیں، یہ ایک غلط جو ہے اسیسمنٹ پہ بیس۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ملٹری کمانڈ تھی، وہ ملٹری کمانڈ نیٹو کے نیچے تھی، اور نیٹو اور امریکہ کے ساتھ جو ہے طالبان جو ہے ان ایگریمنٹ رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ جو نیشنل گورنمنٹ یعنی کہ جو نئی گورنمنٹ بنے گی اس کے تناسب میں برقرار رہے گی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے امریکن افواج کے دفاعی بجٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ اس وقت 3 چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اشرف غنی صاحب کو جانا ہوگا، کیونکہ اگر اشرف غنی صاحب نہیں جاتے تو پھر ظاہر ہے خانہ جنگی بھی ہوگی اور خون ریزی بھی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت بنے گی طالبان کی وہ کیا طالبان کی سربراہی میں بنے گی، جو اس وقت جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، ایک سوال رستم شاہ صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے حالات اور امریکی فوج کا اتنی جلد بازی میں انخلا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ٹرمپ نے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ یہ جنگ ختم کریں گے، اور اگر آپ امریکن صدر کے اور امریکن صدارتی انظام سمجھتے ہیں تو امریکن صدر جو ہے امریکن فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، اور یہ بات واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ امریکن فوج کا وہاں سے وہ انخلا کریں گے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ جو بائیڈن صاحب سوائے تھے کہ یہاں بہت زیادہ خون ریزی ہوتی، بہت زیادہ ایک خونی صورتحال بنتی، اس صورت میں ایک نئی افغان جنگ کا اجازت تو دے سکتے تھے، لیکن اس میں کوئی تعطل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سارا فیصلہ ماریہ صاحبہ آپ کا تجزیہ آ گیا، رستم شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، طارق آفاق صاحب آپ نے خبر کی مکمل تفصیل دی، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اہم خبر، طالبان نے کئی اہم افغان شہروں پر قبضے کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کا کابل کا گھیراؤ کر لیا۔ کابل میں جنگ کا ارادہ نہیں ہے، مرکزی دارالحکومت کابل کا گھیراؤ کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی دارالحکومت بغیر لڑائی کے فتح کریں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ترجمان ملا ذبیح اللہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل ایک بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ امارات اسلامیہ کے جنگجو طاقت یا جنگ کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ کسی کی جان، مال اور عزت پر سمجھوتا کیے بغیر کابل میں پرامن طریقے سے داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیورو چیف پشاور طارق آفاق ہمارے ساتھ ہیں، تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ طارق آفاق صاحب، ایک تو تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجئے، دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 لاکھ افغان فوجی وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں اشرف غنی نے یہ کہا تھا کہ یہ فائٹ بیک کریں گے، اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس وقت جو نا جو سب سے کابل کیونکہ افغانستان کا دارالخلافہ بھی ہے اور اس وقت جو نا کنٹرول میں ہے، وہ آ چکا ہے طالبان کے کنٹرول میں۔ عملاً جو ہے وہاں پہ طالبان کی عملداری ہے، لیکن علامتاً جو نا وہاں پہ یہ ابھی بھی جو نا افغان گورنمنٹ کے اختیار میں ہے اور اس کی تحویل میں ہے یہ شہر۔ جہاں تک آپ کا تو اس وقت جو نا طالبان چونکہ اس کے دروازے پہ بالکل ہے، اس کے گردنواں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ وہاں تک طالبان پہنچ چکے ہیں، لیکن چونکہ مذاکرات کے عمل سے مشکل ہے وہاں پہ داخلہ، اس لیے انہوں نے جو نا زبردستی داخل ہونے سے انہیں واضح طور پہ انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر داخل نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ 3 لاکھ جو فوجی تھے، یقیناً وہ 3 لاکھ فوجی تھے، لیکن 3 لاکھ فوجی جو ہے جو تھے وہ صرف کابل میں نہیں تھے، وہ پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے، اور جہاں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی ہوتی رہی تو وہاں پہ ان جنگجوؤں نے اور سرکاری جو افغان سے نیشنل فورس کی جو فوجی تھے انہوں نے خود ہتھیار ڈالے اور طالبان کو ویلکم کیا اور وہ طالبان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو نا ٹریننگ تو دی گئی تھی، لیکن ان کو جو نا مقابلے کرنے کی سکت ان کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے جتنے بھی بڑے شہر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے یا اس کو فتح کر لیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں کوئی خاص مزاحمت افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو نا سامنے نہیں آئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑی تعداد تھی وہ اس وقت طالبان کے ساتھ، جو افغان سیکورٹی فورسز کی تھی وہ طالبان کے ساتھ مل چکی ہے۔ تو جو ان کے پاس اسلحہ تھا وہ اسلحہ بھی ٹھیک تھا، ان کی ٹریننگ بھی ٹھیک تھی، لیکن ان کے اندر کیونکہ لڑنے کا جذبہ نہیں تھا، وہ سکت نہیں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی، اور جس شہر میں بھی طالبان نے داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پہ ان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ان کے لیے وہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تو وہ زیادہ تر جو فوجی تھے افغان اب وہ طالبان کی صفوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ جہاں تک کابل کا تعلق ہے تو کابل چونکہ وہاں پہ اس وقت اپنے افغان فورسز کے علاوہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کی طرف سے جو فوجی آئے ہیں تقریباً 5000 فوجی جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ پرامن انخلا کے لیے جو سفارتی عملہ ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ہے لوگ ان کی پرامن انخلا کے لیے وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کابل جو ہے وہ یقیناً اس وقت اس طالبان کے نرغے میں ہے،
انہوں نے کابل شہر پر کنٹرول نہیں کیا اور اس کنٹرول کے پیچھے ان کا جو ٹھیک ہے طارق آفاق صاحب، جس طرح سے صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ مضافاتی علاقوں میں طالبان داخل ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے شہر کا کنٹرول حاصل نہیں کیا، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی سفارتخانے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، کیا سچویشن ہے آن گراؤنڈ؟ کیا کوئی پینک کی سچویشن ہے یا حالات کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ سفارتخانے سے دھواں اٹھنے کی بات تھی وہ تو یہ تھا کہ ان کو جو عملہ وہاں پہ موجود تھا ان کو یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جتنی بھی اہم اور حساس قسم کی چیزیں ہیں تو ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو یہ ممکن ہے کہ ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو نظراتش کیا گیا اور اس کو دھواں اٹھ رہا ہوں. اس حوالے سے جو میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اطلاع تھی کہ وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا تھا سفارتی عملے کو کہ جتنی بھی حساس چیزیں ہیں اور معاملات ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو آپ طلب کر دیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے، اس بات کا تعلق ہے جو نا طالبان کی انٹری، تو طالبان جو نا وہ پہنچ چکے ہیں، ڈور اسٹیپ پہ موجود ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی چاہے تو وہ شہر کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ کچھ ان کے مجاہدین جو تھے وہ داخل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت اہم اطلاع یہی آ رہی ہے، قائم مقام وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کابل پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوگا. قائم مقام وزیر داخلہ ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ کابل پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوگا. اور یہ اس قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گے. قائم مقام وزیر داخلہ کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ کابل پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اقتدار پرامن طریقے سے حاصل کیا جائے گا. طارق آفاق صاحب اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پھر یہی بات ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے اور اس میں شاید ممکن ہے کہ انہوں نے اس مدعے پہ بات کی ہو اور ان کو کچھ وہاں پہ ایک دوسرے کو انہوں نے انتظامی بھی کرائی ہو طالبان کے وہ زبردستی داخل نہیں ہوں گے. اور افغان گورنمنٹ اب چونکہ اس وقت 90% اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اشرف غنی کے اس پہ کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس صورتحال میں وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور زیادہ دیر تک وہ اقتدار کے ساتھ ملتے رہنے کی بجائے جو نا وہ درمیان والا اور مذاکرات ہی کا راستہ اپنائیں گے. اس صورتحال میں جو قائم مقام وزیر ہیں ان کے آج ان کا جو بیان آیا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ پرامن طریقے سے حوالے کیا جائے گا، تو یقیناً میرے خیال سے اس وقت بہترین راستہ بھی یہی ہے کہ اشرف غنی وہ اقتدار چھوڑ دے اور اس کے بعد ایک نگران حکومت آ کے وہ نگران حکومت پھر افغانستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اور اس کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیونکہ بہت سارے معاملات پر پیش رفت ہو چکی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو نیا سیٹ اپ نگران سیٹ اپ آنے والا ہے اس میں جو ہے شمالی اتحاد کے جو عبداللہ کے رشید کے کچھ نمائندے اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ پیورلی طالبان کی نگران حکومت ہوگی اور طالبان کی نگران حکومت کو جب عالمی طور پہ تسلیم کیا جائے گا تو اس کے بعد سے جو نا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں تو ان کے لیے پھر مذاکرات کیے جائیں گے اور ان کو جو نئی حکومت بنے گی تو ان کو جو نا پھر اقتدار میں شامل کرنے کی یقینی کی جائے گی اور ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے گا. ٹھیک ہے طارق آفاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈیفنس انالسٹ ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریہ صاحبہ ایک تو لیٹسٹ اپڈیٹ میں آپ کو بتا دوں، قائم مقام وزیر داخلہ کا یہ بیان آیا ہے کہ کابل پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوگا. دوسرا جو سچویشن یہ ہے کہ جس طرح سے افغانستان میں طالبان غلبہ حاصل کر چکے ہیں، کتنا ضروری ہے اس وقت افغان گورنمنٹ کے لیے کہ وہ نیگوسیشن کا راستہ اپنائیں تاکہ جو افغان شہری ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو؟ دیکھیں یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کابل کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے اور ایسی صورتحال میں نہ تو نگران حکومت کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی یہ جو جاتی ہوئی افغان حکومت ہے ان کے لیے بہتر ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسفر ہے وہ پرامن طریقے سے ہو اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فال آف کابل جو ہے ہر حالت میں آپ کل تک جو ہے دیکھنے میں نہ صرف آ جائے گا لیکن بہت جلد اس کے بعد جو نگران حکومت ہے وہ بھی کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا ماریہ صاحبہ، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 20 سال تک طالبان نے امریکہ کے خلاف گوریلا وار لڑی، نیٹو فورسز کے خلاف انہوں نے مقابلہ کیا. اس کے بعد ایک پیس ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اب کا یہ رویہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ طالبان کا ایک چینجڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس بار ریفلیکشن یا ریزسٹنس کچھ الگ ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو اب 1990 کی دہائی میں جو ٹرانزیشن تھا جس وقت طالبان حکومت آئی اس وقت وہاں اندرون خانہ جنگی موجود تھی اور وہاں جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان اور شمالی اتحاد کے درمیان ایک جو ہے یقینی کی صورتحال تھی. اس وقت پچھلے 20 سال کے ساتھ ساتھ کردار ادا کیا افغان گورنمنٹ کو بنانے اور اس کے بہت سارے مختلف کے ساتھ جو ہے اس کے
بڑی محنت کی گئی ہے. اب نیشنل بجٹ ہے اس وقت 4.2 بلین ہے. وہ افغان حکومت ہے ٹریجری میں اس وقت تقریباً 9.2 بلین ڈالر پڑے ہیں. اگر تو یہ آپ پیسفل طریقے سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے آئندہ آنے والی جو افغان حکومت ہے چاہے وہ طالبان کی سربراہی میں بنتی ہے یا مخلوط نوعیت کی بنتی ہے, اس کے اندر آپ بڑی حد تک عوام کے لیے آگے جا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ پاور کے لیے ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے یہ واضح بات تھی کہ جو لوگ ذہنی طور کے اوپر امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ طالبان تھے. تو وہ وارنگ فیکشنز ہیں جو لوگ ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ملٹری کمانڈرز ہیں اب ان کو ہم کوئی حصہ نہیں دیں گے. افغان حکومت کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اور شاید اتنی زیادہ خانہ جنگی اتنی زیادہ بے یقینی کی صورتحال افغانستان کے اندر دیکھنے میں نظر نہ آتی. لیکن ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے اب ان کو نہ صرف حکومت چھوڑ کے جانے پڑ رہا ہے بلکہ ان کو بڑی اور اس قسم کے حالات کا بھی آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ماریہ سلطان صاحبہ, صورتحال پر آپ نے تبصرہ کیا, آپ کا شکریہ. طارق آفاق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی شکریہ.